सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया में मैं हूं लीना इलियास और आज हमारे साथ समी इब्राहिम साहब मौजूद नहीं है, वो ट्रैवल कर रहे हैं, और राना ताहिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफ अली ज़रदारी आजकल बड़े परेशान हैं। उम्मीद है कि उन्हें नींद भी नहीं आ रही होगी रातों को, लेकिन जब भी मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी को आजकल सुनती हूँ तो मुझे ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज़, मरियम औरंगज़ेब, हाशमी साहब, निहाल हाशमी साहब, दानियाल अजीज़, तलाल चौधरी, इन सब की याद आती है। वो भी जब उनके खिलाफ इस तरीके से आए सामने, अदलिया के खिलाफ, उन्होंने कहा भाई अदलिया को क्रिटिसाइज़ किया और यहाँ तक कहा कि जब आप रिटायर हो जाएंगे फिर हम देखेंगे। फिर उन्होंने कहा जी हम लोहे के आपको चने चबाएंगे। तो इसी तरीके से हम ये देख रहे हैं कि 2-3 दिन पहले, बल्कि इससे पहले भी, जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आए तो उन्होंने अदलिया को बहुत तनकीद किया। अदलिया के जो हमारे जो जजेस हैं उनके कंडक्ट को तनकीद किया, उनकी विजडम को तनकीद किया। एक जो हमारे सिटिंग जज हैं जस्टिस इजाजुल एहसन साहब का नाम तो नहीं लिया लेकिन उनको तनकीद किया। फिर इस तरीके से साबिक जज जो थे, हमारे चीफ जस्टिस साहब जो थे साकिब निसार साहब, उनको तनकीद किया। और जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं उनसे भी कुछ उन्होंने बात की। कुछ इस हवाले से ही बात करेंगे क्योंकि ये वही बयानिया है जो नून लीग का बयानिया था, और जब उनके खिलाफ केसेस जो थे वो चल रहे थे और इंक्वायरीज जब हो रही थी तो वो कहते थे कि जो अदलिया है वो किसी और के लिए काम कर रही है। कुछ इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगी राना साहब आप इस पर कॉमेंट करें और मुझे ये बताएं कि आपको पीपल्स पार्टी का क्या मुस्तकबिल नज़र आता है। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग के साथ आगे चल के कोई तहरीक चला पाएगी, या फिर जो परसों 20 मार्च को जो होना है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? जी लीना, देखें बात ये है जिस मौजू पर आपने आज ये गुफ्तगू का आगाज़ किया है, आसिफ ज़रदारी साहब के हवाले से जो केस उनके मनी लॉन्ड्रिंग के जाली बैंक अकाउंट्स के थे, बिल्कुल ऐसा। वो आज कराची की अदालत ने उनको इस्लामाबाद मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी, क्योंकि इस हवाले से अदालत उज़्मा का फ़ैसला पहले से मौजूद था और उससे पहले इन्होंने उस अदालत से ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवाई हुई थी। आज वो भी ख़त्म हो गई। ठीक है। अलमिया इस मुल्क का ये है कि जो जितना बड़ा चोर है, जिसने जितना बड़ा डाका मारा है इस मुल्क में, वो उतना ही बड़ा शरीफ और साद बनता है। आसिफ ज़रदारी साहब, इससे पहले उनके लिए ये कोई नया काम नहीं है। वो कहते हैं जेलें जो है मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। वो तो बड़े, वो कहते हैं मैं कि यानी कोई शरीफ आदमी ये कह सकता है जेल मेरा दूसरा घर है। तो वो ये कहते हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले नवाज शरीफ के दौर में उन पर केसेस थे, अभी भी ये केसेस वही हैं और वो आगे चल रहे हैं। ये देखें, जाली बैंक अकाउंट्स जो है ये इतना बड़ा फ्रॉड है पाकिस्तानी कौम के साथ, और मैं समझता हूँ कि उस पूरी JIT को, अदालत उज़्मा के उन जजेस को जिन्होंने वो JIT तश्कील दी, पूरी कौम सलाम पेश करती है कि उन्होंने इतना बड़ा स्कैंडल जो है उसका सुराग लगाया। देखिए, ऐसे जराइम का पता चलाना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन JIT ने दिन रात मेहनत करके उन चीज़ों का पता चलाया कि ये क्या क्या वारदातें करते हैं। अब इनको पता चल गया कि ये मामला जो है ना इनके हाथ से निकल गया। अब नैब पिंडी में, अब एक देखें किस कदर अफसोसनाक बात है कि रावलपिंडी इस मुल्क का शहर नहीं है। बिल्कुल। ये पीपल्स पार्टी के लीडर क्या है, पिंडी में ऐसा क्या है? इस हवाले से अगर आप मुझे इजाजत दें तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का एक शॉर्ट भी हम चलाना चाहेंगे जिसके पिंडी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से जो केस है वो पिंडी में ट्रांसफर किया गया है। जी जरा चलाइए। एक और जो ऑब्नॉक्शियस अनकॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट चल रहा है इस केस को पिंडी शिफ्ट करने के लिए, ये दिस इज अ वायलेशन, an obvious violation of any, जो भी रूल ऑफ लॉ को समझता है, थोड़ा लॉ पढ़े हो, it's a violation of the concept of jurisdiction। लेकिन पता नहीं ये इतना शौक है कि पिंडी में हर बार हमारा ट्रायल हो भुट्टोस के लिए तो हमेशा पिंडी में करबला बर्पा किया जाता है। सो अक्यूज्ड सिंध का है, बैंक अकाउंट सिंध के हैं, कंपनी सिंध के हैं, ट्रांजैक्शन सिंध के हैं, मगर केस पिंडी का। पिंडी में ऐसा क्या है? जी राना साहब, पिंडी में ऐसा क्या है? देखें, पिंडी में ये मैं वही अर्ज कर रहा था ना कि आप इनकी गुफ्तगू देखें, ये हजरत साहब से पूछें कि ये कौन से बैनुल अक़वामी कानून के माहिर हैं,
جو کہہ رہے ہیں کہ جی آئین کو سمجھنے والے بھئی عدالت عظمیٰ نے فیصلہ دیا. پاکستان میں سپریم کورٹ سے بڑا کوئی ادارہ نہیں جو آئین اور قانون کی تشریح کر سکے. جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ یہ راولپنڈی میں کیس چلے گا, آپ لوگوں کی حکومت ہے سندھ میں جس طریقے سے یرغمال بنایا ہوا انتظامیہ کو آصف زرداری صاحب نے, جو آغا سراج درانی صاحب کے کیس میں سارا ہوا وہ ہمارے سامنے ہی ہے. آپ نے نیب کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ دھمکیاں دیتے ہیں, کام نہیں کرنے دیتے, اسلام آباد سے پکڑنا پڑا. تو اس کے لیے راولپنڈی آ گیا تو کیا طوفان آ گیا. تمہارا دامن صاف ہے. اچھا مجھے پنڈی کا کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں, وہ ان کا دیکھیں ان کا نشانہ پاکستان کے سیکورٹی ادارے ہوتے ہیں. پنڈی میں یہ بیرسٹر صاحب اس پہ روشنی ڈالیں گے. ارینا بات یہ ہوتی ہے, سپریم کورٹ نے بات باہر کہی کہ جو پروسیکیوشن ہے نیب کی اس کو سندھ میں مسائل کا سامنا ہے. بالکل ایسا. ٹھیک ہے, آپ نے پروسیکیوشن کس طرح کرنی, ڈنڈے مار تو وہ آپ ہے نا پروسیکیوشن ہے, دے نیڈ ٹو ریلائی آن سرٹن ڈاکومنٹس. ٹھیک ہے جی, پوری ایڈمنسٹریشن ان کے پاس ہے. تو سپریم کورٹ کو اس بات کا ادراک تھا کہ وہاں لوگ شکایت کر رہے تھے. سپریم کورٹ میں آ کے پروسیکیوشن اس کیس کو صحیح پیش نہیں کر سکتی تھی, ان کو ڈانٹ پڑتی تھی. انہوں نے آ کے بتایا کہ جی ہمارے یہ مسائل ہیں, تو یہ چینج کیا گیا. دوسرا, آصف علی زرداری جب کہتے ہیں کہ 11 سال مجھے جیل میں رکھا گیا, تو وہ سارے کیسز پنڈی میں ہی تھے اور وہ کورٹ اسلام آباد میں ہی تھی جس نے انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے. زیڈ بھٹو کی بھی بات کرتے ہیں تو وہ بھی پنڈی, پھر آپ وہ تو پرانی پنڈی کی بات دونوں کو وہ بھی کرتے ہیں نا. ایشو یہ ہو رہا ہے, میں جوڈیشل بات کر رہا ہوں کہ جن کی وجہ سے آج آصف علی زرداری صاحب یہ بیان دیتے ہیں کہ جس ملک میں میرے خلاف پروسیکیوشن ہوئی, میرے خلاف کیسز بنائے گئے, وہ سارے کیسز پنڈی میں بنائے گئے. انہی کیسز کو وہ بڑے پراؤڈ کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کیسز سے میں نکل آیا ہوں. یہاں یہ جورسڈکشن کا ایشو نہیں ہے, یہ میرے بھائی مطلب یہ بات غلط کہہ رہے ہیں. سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی عدالت کا بھی کیس دوسری عدالت میں ٹرانسفر کر سکتی ہے 187 کے تحت. ٹھیک ہے, ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر سکتی ہے. تو نا دس از اے کنسٹیٹیوشنل پروویژن. سپریم کورٹ ہیز دا مینڈیٹ ٹو ٹرانسفر کیسز فرام ون ہائی کورٹ ٹو دی ادر, اور پھر ہائی کورٹ کے پاس جورسڈکشن ہے ٹو کمپلائی ود دی آرڈر آف دا لوور کورٹ. ٹھیک ہے, اب یہ جو بات کر رہے ہیں, اب اس کو بیانیہ یہی ہے نا, اگر آپ کا گرد ایک گھیرا تنگ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, میں تو ذاتی طور پر ابھی بھی کنونس نہیں ہوں کہ نیب اس پوزیشن میں ہے ٹو کنوکٹ دیم. آج کل عدالت اس کی وجہ یہ ہو رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, ان کی کیپیبلٹی نہیں ہے. میرا ایشو کیا ہوتا ہے ایز اے لوئر, ایز اے ویری ہمبل لوئر, میری ایشو یہ ہوتا ہے دیٹ یو ہیو پرووڈ اٹ بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ بفور دا کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن. آپ جے آئی ٹی نے ایک رپورٹ بنا دی, ٹھیک, ہم نے میڈیا پہ ڈسکس کر دیا, گھیرا تنگ ہو گیا, ہمارے خلاف یہ ثبوت آ گئے, وہ ثبوت آ گئے, وہ ثبوت دے آر گوئنگ ٹو بی سبمٹڈ بفور دا کورٹ بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ, اس پہ کراس ایگزامینیشن ہوگی. پھر عدالت, دس از فار دا کورٹ ٹو ڈیسائڈ کہ جو جے آئی ٹی نے, جو پروسیکیوشن نے مٹیریل ہمارے سامنے رکھا ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں کہ دس پرسن ہیز کمیٹڈ این ایکٹ وچ از اے کرمنل ایکٹ, ہم اس کو کنوکٹ کر رہے ہیں. میں ایز اے ویری ہمبل لوئر, بہت چھوٹا سا وکیل ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وٹ ایور دے آر ڈوئنگ, ہوتا کیا ہے کہ شہباز شریف کے خلاف کیا ہوا 2 کیسز میں, فلیگ شپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے, اور بہت سارے ایشوز آ رہے ہیں. سپریم کورٹ ہائی کورٹ کو, میرے شہر کی ہائی کورٹ کو کہا جاتا ہے یہ آپ نے سسپینشن آف سینٹینس کس طرح. اچھا خاور صاحب, یہ جو جے آئی ٹی ہے, آپ کو لگتا ہے یہ جے آئی ٹی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے وہ والی جے آئی ٹی سے جو پناما میں تھی, اور کیا کیونکہ اس میں آپ کی کورٹ میں کیس گیا, پھر جے آئی ٹی بنی, پھر نیب نے چیزوں کو پروسیڈ کیا, اب نیب جو ہے وہ اس میں انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور جے آئی ٹی جو ہے اس کا حصہ ہے, تو آپ کو لگتا ہے ان دونوں میں فرق آپ کیا دیکھتے ہیں, اور کیا کوئی دوبارہ سے انویسٹیگیشن ہوگی یا یہی کافی ہے؟ میرا ایشو یہ نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ پوری دنیا سے لوگ لے آئیں, فرشتے لے آئیں, انہوں نے انویسٹیگیشن کر لی, انہوں نے ڈاکومنٹس کرا دیے, انہوں نے عدالت میں جمع کرا دیے, then they are going to be tested by the court in the presence of defense lawyer. ٹھیک ہے, قانون شہادت کے قوانین کے مطابق اس کو پرکھا جائے گا. ٹھیک ہے, جے آئی ٹی اور نو جے آئی ٹی, میرے خلاف ایک ثبوت آپ لے آئے ہیں, کہیں سے بھی لے آئے ہیں, ٹھیک ہے, if that is part of my prosecution case, وہ عدالت میں سبمٹ ہو گیا, عدالت میں اس کے اوپر بحث ہوگی, ٹھیک ہے, عدالت یہ فیصلہ کرے گی in the presence of defense.
دیکھیں نا قانون شہادت کے مطابق وہ ایویڈنس ہوگی نا. میرے اور آپ کے کہنے سے کہ جی یہ پکڑے گئے ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, وہ حامد میر کے پروگرام میں آصف الزرداری نے کتنا کیجول ہو کے کہہ دیا تھا, وہ کون ثابت کرے گا کہ میں آئی وینٹ ٹو دا بینک اینڈ میں نے یہ اکاؤنٹ کھولے ہیں. تو ایف بی آر کس لیے, ایف بی آر کو نہیں یہاں پہ اس میں یوٹیلائز کیا جائے گا. اب اس کے اوپر ایک اور بھی ڈیبیٹ چل رہی تھی, میں نے 2-3 لائر سے بات کی, میری 2-3 لوگوں سے بات ہوئی رزاق صاحب, اس میں ان لوگوں نے مجھے کہا کہ بیسکلی یہ جو کیس آپ منی لانڈرنگ کا لے کر آ رہے ہیں یہ بیسکلی ایف بی آر کا کیس ہے. آپ نے جتنی بھی بینکنگ ٹرانزیکشنز دیکھنی ہیں, جتنی بھی چیزیں دیکھنی ہیں, اس میں آپ کی ایف بی آر کا ویجیلنٹ ہونا بہت ضروری ہے, اور یہ میری بہت ایک سینئر لائر سے بات ہوئی ہے. ہاؤ ڈو یو سی اٹ, آپ اس کو کیا کہتے ہیں اس پہ؟ میرا ایک ایشو ہے, یو گیٹ every person of the planet to produce documents for one accused. ٹھیک ہے, میں اور رانا صاحب بیٹھے ہیں, آپ پوری دنیا کو لے آئیں میرے خلاف کیس کے کاغذ لے کے آئیں. ٹھیک ہے, those documents they are going to be submitted before the court. ٹھیک ہے, کورٹ اپنے ایویڈینشیل برڈن کو ڈسچارج کرے گی ان دی پریزنس آف ڈیفینس لوئر, اور پھر یہ ثابت ہوگا کہ یہ کرائم اس بندے نے کیا ہے, اینڈ وی ہیو نو ڈاؤٹ واٹس ایور. اس کے بعد کنوکشن ہوگی. ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہمیں ایک جی آئی ٹی بنائی گئی, ٹھیک ہے, اس نے ایک ایشو کو پکڑا, جعلی اکاؤنٹس بہت بڑا ایشو ہے, وہ آن ٹی وی چینلز بتا دیا جی, آپ اس چیز کو لنک کریں گے, عدالت اس پہ اپنا قانون شہادت اپلائی کرے گی, ٹھیک, اس کے بعد اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے دیٹ دیز اکاؤنٹس میرے ہیں, ایف بی آر ثابت کر دے, ٹھیک, کوئی اور انویسٹیگیشن ایجنسی ثابت, موجودہ حالات میں آپ کو لگتا ہے یہ چیزیں ہو جائیں گی؟ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں قانون شہادت میں کچھ چینجز لانی پڑیں گی. جیسے کہ جیسے دیکھیں نا, آپ نے ٹیررزم کے ایکٹ میں دیکھا ہوتا ہے, اس میں قانون شہادت بڑا ریلیکس ہوتا ہے. ٹھیک, ٹھیک ہے, ہوتا کیا ہے, ایک مرڈر ہو گیا, ایک عام عدالت میں کیس چلے گا, ایک اے ٹی سی میں چلے گا, تو زیادہ تر لوگ لڑ کیوں رہے ہوتے ہیں, ایک اے ٹی سی کا ٹرائل از گوئنگ ٹو بی کنکلوڈیڈ ان 3 months, ٹھیک ہے, اور اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا, بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. اسی طرح یہاں یہ چل رہا ہے, یہ وائٹ کالر کرائم ہے, ٹھیک ہے, اس میں سخت قسم کی انویسٹیگیشن چاہیے, وہ بھی جی آئی ٹی کے پاس ثابت ہے. لیکن ہو یہ رہا ہے, رانا صاحب آپ اس پہ میرے سے ایگری کریں گے, انویسٹیگیشن کے لیے یو ہیو دا بیسٹ پیپل, دا بیسٹ برین, آل دا انسٹیٹیوشنز دے آر ہیلپنگ یو, بٹ جس پیرائے پہ اس کو پرکھنا ہے وہ تو بہت پرانا ہے. رانا صاحب, یہ بیرسٹر صاحب نے نا بڑی اچھی گفتگو کی ہے یہ سارے اس کیس کے حوالے سے. وائٹ کالر کرائم جو ہے نا علی نا, یہ دیکھیں یہ اس کو ثابت کرنا پاکستان میں خاص طور پہ قانون شہادت جس کا ذکر کیا بیرسٹر صاحب نے, وہ اس میں تبدیلیاں بھی لانا ضروری ہے, اور یہ کافی مشکل کام ہوتا ہے. اس میں لیکن اومنی گروپ کا تو بڑے واضح طریقے سے ذکر کیا گیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے یہ فرنٹ مین ہے آصف علی زرداری صاحب کا, اور ان کے سارے جو ڈائریکٹ نیکسس بنتے ہیں وہ آصف علی زرداری سے بنتے ہیں, اور پاک لین کا جو ذکر کیا انہوں نے کہا اس میں وہ مین ایکیوزڈ ہوں گے. میری گزارش سنیں, بات یہ ہے کہ یہ کیس ایک ثابت شدہ کیس ہے. جعلی اکاؤنٹس جو ہے نا وہ پکڑے گئے ہیں. جعلی اکاؤنٹس کو پکڑنے کے لیے بڑے اعلیٰ سطح کے افسران پر مشتمل جے آئی ٹی تھی, انہوں نے بڑی ارکریزی کی, بڑی محنت کی. انور مجید صاحب جو ہیں ان کو کس طریقے سے وی وی آئی پی پروٹوکول دیا جاتا رہا وہاں جیل میں اور ہسپتال میں, یہ سارا ڈرامہ آصف زرداری صاحب نے جو رچایا قوم لوٹ مار کا. انہوں نے شوگر ملیں بنائی, ان کے لیے سبسڈی, جعلی اکاؤنٹس, یہ وہ. اب یہ ہو کیا رہا, وہ اس کیس کو سیاسی کیس بنانا چاہتے ہیں, وہ سیاسی رنگ دینا چاہتے ہیں جس میں وہ ناکام ہو رہے ہیں. بلاول بھٹو بھی اپنے تایا جان نواز شریف کے پاس اسی لیے گئے تھے کہ جی ہم مل کر کچھ کرتے ہیں. مل کر کے قوم اب ان چہروں کو پہچان چکی ہے. دیکھیں نواز شریف سارا کچھ جو یہ بیماری کے حوالے سے کر رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو ایک سیاسی قیدی بنانا چاہتے ہیں, جو وہ نہیں ہے. وہ ایک بددیانتی کے جرم میں سزا یافتہ مجرم ہے. اسی طریقے سے اب ان کی تحقیقات جو ہے وہ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں نیب میں حتمی مراحل میں ہے. 20 مارچ کو ان کو 11 بجے صبح طلب کر لیا گیا باپ بیٹے کو کہ یہ وہاں آ کر جواب دیں کہ یہ کیا ہے. اس کے لیے یہ دیکھیں پیش ہوتے ہیں, کیا کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں, یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, حکومت کرنے کے لیے تو یہ اسلام آباد آ جاتے ہیں, انہیں شرم نہیں آتی راول پنڈی کا نام لیتے ہوئے. اس وقت تو یہ اسلام آباد میں آ کر براجمان ہو جاتے ہیں کہ جی یہ پاکستان کے صدر وزیر اعظم بن جاتے ہیں, اور پھر یہ صوبائی تعصب پھیلاتے ہیں اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے. یہ اس ملک میں کبھی دیکھیں پیپلز پارٹی نے سندھ کارڈ استعمال کر
کی کوشش کبھی بھٹو کے دور میں نہیں کی. یہ آصف زرداری نے ایسی حرکتیں کی. کیا کسی جج کے کنڈکٹ کے اوپر بات کی جا سکتی ہے؟ اس کے ورڈکٹ کے اوپر تو کر سکتے ہیں, لیکن کسی کے کنڈکٹ کے اوپر بات کر سکتے ہیں؟ اور ایک آلریڈی جو سٹنگ جج ہے, جیسے کہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی میں نے بات کی, سپریم جوڈیشل کاؤنسل پڑی ہوئی ہے, بیٹھی ہوئی ہے, اسے سپریم باڈی ٹو ایگزامن دی کنڈکٹ آف اے جج. ٹھیک ہے, سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں آپ درخواست دے دیں, یو ناٹ ہیپی ود دیٹ, لیکن آپ پریس کانفرنس میں ایسی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر وہ آپ جس طرح اپنے ابتدائیے میں یہ بتایا کہ یہ لوہے کے چنے والی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, نہال ہاشمی والی بات ہو رہی ہے, ساری بات ریٹائرمنٹ کے بعد نہال ہاشمی کی جو ایفیڈیوٹ سپریم کورٹ میں جمع ہوا ہے وہ میں اور آپ نہیں پڑھ سکتے. اللہ نہ کرے کسی بندے کو ایسا ایفیڈیوٹ سپریم کورٹ میں جمع کرانا پڑے جس حالت میں انہوں نے جمع کرایا کہ جی ہمیں معافی دے دیں. ایشو یہ ہو رہا ہے کہ وہ جیسا رانا صاحب نے بتایا کہ ہر چیز کو پولیٹکس میں انوالو کرنے کے بعد, لیکن آپ ایک گنجر ڈالنا چاہتے ہیں نا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے اصل حقیقت کیا ہے. آپ کے اوپر نیب کا ایک نوٹس آیا ہے, اٹس گڈ فار یو, یو ہیو اے چانس ٹو کلیئر یور سیلف. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آرٹیکل 10A کے تحت فیئر ٹرائل کا موقع ہی نہیں دیا جا رہا. دس از واٹ ہی سیڈ. اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں آرٹیکل 10A کے تحت, وہ آپ بتا سکتے ہیں؟ ابھی تو کیس سٹارٹ ہی نہیں ہوا تو اپلیکیبل ہی نہیں ہے فیئر ٹرائل. ابھی تو کورٹ میں جائے گا, نیب کورٹ میں جائے گا, سٹارٹ ہی نہیں ہوا نا. دیکھیں بلاول صاحب کو کون ایڈوائز کرتا ہے اس قسم کی باتیں کرنے کی؟ علینا انکوائری سٹیج, انویسٹیگیشن سٹیج, ٹھیک ہے, اس کے بعد ریفرنس, ٹھیک ہے, ریفرنس کے بعد ٹرائل سٹارٹ ہوگا. ٹھیک ہے, ٹرائل میں پہلے تو آپ نے سبمٹ کیا, جواب آیا, یہ ہوا وہ ہوا. فیئر ٹرائل کے مطلب فیئر ٹرائل آپ کو نوٹس آ گیا تو فیئر ٹرائل تو نہیں شروع ہوتا نا. The mere fact is called fair trial. 10A ہے Constitution کا. Fair trial. You have been served with a notice to make appearance before the court in the form of inquiries. بالکل. انکوائری کا نوٹس آیا ہے, وہ انکوائر کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا, اس میں بارے ثبوت کا کیا ہوگا سارا؟ یہ بڑا ڈسکس ہوتا رہا پنامہ میں بھی باری ساری چیزوں میں. ایز اے چھوٹا سا وکیل ایک بات بتاؤں, علینا آپ کے پاس ایک گاڑی ہے, ٹھیک ہے, علینا آپ نے گاڑی کہاں سے لائی ہے؟ دنیا کا کوئی قانون مجھے نہیں روک سکتا آپ سے یہ بات پوچھنے سے کہ یہ گاڑی کہاں سے لائی ہو. دنیا پوری میں میرے پاس یہ پین ہے, یہ فون ہے, گاڑی ہے, جناب نے یہ آپ نے پیسے کہاں سے لائے؟ اور پبلک اتھارٹیز, پبلک فگرز, ٹھیک ہے, اس کے پاس یہ بارے ثبوت تو میرے آتا ہے نا, میرے سے پوچھا جائے گا آئی اون سم تھنگ. انہوں نے کیا کیا, نواز شریف نے غلطی کر دی, ہی ایڈمٹڈ کہ یہ پراپرٹیز میری ہیں. ٹھیک ہے, تو جب میں ایڈمٹ کر رہا ہوں تو آف کورس آئی ہیو ٹو پرووائڈ ایویڈنس. اب ان کے اوپر جب بھی بات آتی کہتی ہماری پراپرٹیز نہیں ہیں, اکاؤنٹس ہمارے نہیں ہیں, امریکہ کی پراپرٹی ہماری نہیں ہے. حالانکہ ان کا کنڈکٹ وہ سرے محل والا کیسا تھا اس کو تو ساری دنیا ڈسکس کر چکی ہے. یہاں ایشو یہی صرف آ رہا ہے بارے ثبوت. اگر میرے پاس ایسٹس بیونڈ مینز ہیں اور میں ان کو ایڈمٹ کر رہا ہوں تو بارے ثبوت دنیا کا کوئی قانون مجھے کوئی ایگزمپشن نہیں دے سکتا کہ بارے ثبوت میں پروسیکیوشن پہ ڈال. اچھا, ایک اور بڑی بات کی جاتی ہے کہ یہ جو سارے کیسز بنائے گئے ہیں, خاص طور پر بلاول کی بات کی جائے تو بلاول ہمیشہ کہتے ہیں کہ یا ان کی فیملی کی طرف سے یا پیپلز پارٹی کی طرف سے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اس وقت تو وہ بچے تھے. تو میں چاہوں گی تھوڑا اس پہ بھی ہمیں بتائیں کہ اتنے بچے تھے, اتنے سچے تھے یا کیا تھا, لیکن مجھے ایک بریک لینی ہے. پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس پر بھی مزید بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, کا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے جو میں نے سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں, ننھے منھے ہیں, ان پر تو کوئی کیس بنتا ہی نہیں ہے. ایسے ہی رانا صاحب, تو ان کو کیوں بلا ہے؟ علینا سیدھی سی, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں, کب تک یہ معصومیت کا لبادہ اڑے رکھیں گے؟ بات یہ ہے, تب تو وہ بہت چھوٹے تھے نا جب یہ میری بات سنیں نا, کیا انہوں نے جب یہ بالغ ہو گئے اس کے بعد انہوں نے اس کو ڈسون کیا؟ اب یہ کہتے ہیں, دیکھیں کس قدر افسوسناک امر ہے یہ علینا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ناشتے بھی ایک ایسی کمپنی سے آتے ہیں جو جعلی اکاؤنٹس کا کاروبار کر رہی ہے. ہاں جی, جن کا نام بھی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب, اب انہیں چاہیے کہ یہ بڑے بن جائیں اور اپنا معاملات کو فیس کریں. جو بھی صورتحال ہے, جو ان کے والد صاحب نے کیا یا انہوں نے کیا,
अब उनका नैब में, वो बैरिस्टर साहब सही कह रहे थे कि इनको मौका है ना कि ये नैब में आए, इंक्वायरी में पेश हों 20 तारीख को, वहाँ आकर जवाब दें कि जी ये आप गलत कह रहे हैं, और अगर वो गलत नहीं है तो इन्हें भुगतना होगा। ये कब तक आप इस मुल्क को ऐसे ही चलाते रहेंगे अलीना? ठीक, सही है। आप क्या कहते हैं इसमें कानूनी नुक्ते नज़र क्या है कि एक बच्चा जिसकी उम्र छोटी है और उसके ऊपर इस तरह की चीज़ें आती हैं, बाद में चार्ज होती हैं, जैसे कि राना साहब ने भी उस तरफ इंडिकेट कर दिया, तो उसका क्या कहता है, इस मुल्क का कानून क्या कहता है उसके लिए? देखिए ना, अगर 4 साल के बच्चे पे कोई एलिगेशन आ गई है तो दिस इज़ अ ग्रेट चांस फॉर बिलावल भुट्टो टू गेट हिमसेल्फ फ्री। इसको उनको आवाम को नहीं बताना चाहिए, उसको नैब में जाना चाहिए और कहें जनाब देखें इन्होंने मेरे पे गलत इल्ज़ाम लगाया, उस वक्त में बच्चा था। डिपेंड ये करता है, ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ना। देखिए ये बहुत ज़बरदस्त केस है उनका। अच्छा, जनाब जी मैं बहुत छोटा सा बच्चा था, 4-5 साल का था, 6 साल का, मुझे देखें इन्होंने गलत किया हुआ इसमें, तो ही इज गोइंग टू गेट हिमसेल्फ फ्री। आप वो अपने अब्बा के खिलाफ ऐसी बात करेंगे? ये तो बड़ी आइडियल सिचुएशन बता रहे हैं आप। बात नहीं समझ रहे ना, ये जो आर्गुमेंट्स दे रहे हैं ना अलीना, ये जो आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, इट इज सो फ्रिवलस। ठीक है, ये आर्गुमेंट ही कोई नहीं है। आप पे एलिगेशन जो आएगी वो एलिगेशन आप पे लगेगी, ठीक है, और वो फिर आपने ये जो आप समझ रहे हैं कि एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर नैब का ये केस है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी का 4 साल व्हेन ही वाज 4 years old उस वक्त का कंडक्ट है, तो नैब से बेवकूफ़ प्रोसिक्यूशन कोई नहीं कर सकता। ठीक है, ये अवाम को बताने के लिए, मैं बेनज़ीर का बेटा हूँ, मैं जब 4 साल का था जिन्होंने करप्शन की, अब वो ज़मीन मेरे पास आ गई है, वो माल मेरे पास आ गया है। मैं भी हूँ, लेकिन मैं मासूम। अलीना मेरी बात सुने, ये जो हजरत साहब हैं इनको उस वक्त कुछ ख्याल आया? ये जब इन्होंने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब सलामती कौंसिल का इजलास हो रहा था पाकिस्तान के हवाले से, अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया की करारदाद के हवाले से, उस दिन बिलावल भुट्टो ने किस कदर शर्मंगेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ कलअदम तंजीमों के हवाले से कि 3 वफाकी वज़रा के जो राब्ते हैं, भाई तुम्हारे तो राब्ते पाकिस्तान के दुश्मनों से हैं। तुम्हारे बाप ने हुसैन हक्कानी साहब को वहां पे एम्बेसडर लगाया हुआ था जो पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका में बैठकर साजिशें कर रहे थे। साहब, आपने कलअदम तंजीमों की बात की ना, ये देखिए अपने इदारों के बारे में क्या कहते हैं। आपको एक और शॉर्ट सुनाते हैं जिसमें ये अपने बारे में, जुडिशरी के बारे में और अपने एक और इदारे के बारे में क्या कह रहे हैं, जरा चलाइएगा वो प्लीज। और बैलेंसिंग कोई रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप ओपन कोर्ट में नहीं कह सकते हो कि मैंने बैलेंस करना है, मैंने JIT बनाना है। ये एक बड़ा बुरा मैसेज जाता है। और फिर उस JIT पे ISI को बैठाना एक गैर जमहूरी प्रेसिडेंट है, एक अनडेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट है, जो ना सिर्फ ISI को पॉलिटिसाइज करता, ना सिर्फ ISI को पॉलिटिसाइज करता है, मगर जुडिशरी को भी पॉलिटिसाइज करता है और जुडिशरी को मिलिटराइज कर देता है। पॉलिटिसाइज करता है जुडिशरी को भी, हमारे एक इदारे का आना, ऐसा है? और क्या ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं है? देखिए ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, मेरा इशू सिर्फ एक ही है। आपके ऊपर एलिगेशन आई है 9B के तहत आई है कि आपके ये एसेट्स हैं, आपके नॉन रिसोर्सेज से बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल ऐसा है। आप पे ये एलिगेशन आ गई है, आपने इसका जवाब देना है। आप जो कुछ मर्जी कर लें, आपने ना फौज को अटेम्प्ट कर सकते हैं आप, ना आप इस हुकूमत को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और ना ही आप जुडिशरी को अटेम्प्ट कर। लेकिन इससे पहले जब JIT बनी पनामा के हवाले से, तो उसमें भी ये इदारे मौजूद थे, तब तो इनको नहीं ख्याल आया कि डेमोक्रेसी के खिलाफ चीजें हो रही हैं। अलीना, इनकी बातों को आप सीरियस लें और ये कहें कि इन्होंने कुछ सच्ची बात की है, तो फिर आप तो बात से 63 नो कोई चांस नहीं। बात ही नहीं याद नहीं आया, आज नहीं याद आ रहा। ये है कि बिलावल भुट्टो साहब की जो गुफ्तगू अभी आप सुनाई है, वो फरमा रहे थे कि जी जुडिशरी पॉलिटिसाइज हो गई, मिलिटराइज हो जाती है, ये होता है। ये देखें, ये फिर ये कहते हैं कि जी मैं काका था, मासूम था। ये क्या बात है? ये सारी गुफ्तगू जो वालिद गिरामी उनको पढ़ाते हैं कि बेटा ये जाके कह दो प्रेस के सामने, और वो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जहर उगलते हैं। तो ये वही मुल्क है जिसमें उनकी वालिदा मोहतरमा को 2 मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब किया गया, जिसमें उनके वालिद गिरामी सदर मुमलिकत रहे। अब उनको और 10 साल से ऊपर हो गया, 11वां साल है उनकी सिंध में हुकूमत को, वो भी इनके वालिद साहब ही चला रहे हैं या ये चला रहे हैं।
تو بات صرف اتنی ہے کہ ان کو کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے, اس ملک پر رحم کرنا چاہیے کہ جس ملک نے ان کو اتنا کچھ دیا اس کے اداروں نہیں, آئی ایس آئی سے کس کو نہیں, آئی ایس آئی سے کس کو تکلیف ہے؟ قانون, میری بات سنیں, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سپریم کورٹ سے بڑا کوئی ادارہ نہیں ہے. سپریم کورٹ جو حکم دیتی ہے, سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل مملکت کے ہر فرد اور ادارے پر لازم ہے. قانون کی تشریح کا ایک ہی ادارہ ہے اور وہ ہے عدالت عظمیٰ. عدالت عظمیٰ کے علاوہ بلاول بھٹو صاحب جو ہے نا, یہ کوئی قانون کی تشریح نہیں کر سکتے. قانون کی تشریح لیکن وہ تو پورے لائر بنے ہوئے تھے, مجھے لگ رہا تھا وہ بہت ہی سینئر جج ہیں, کچھ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. وہ دیکھیں, انہیں ججز کے ذات پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے بلاول بھٹو صاحب کو چاہیے کہ وہ جا کر اپنا دامن صاف کریں نیب میں, وہاں اپنی صفائی دیں. اچھا, یہ 20 کو جو آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بلایا گیا, بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے انہیں گرفتار کر لیا جائے. چیئرمین نیب کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر وہ چاہیں تو وہ گرفتار کر سکتے ہیں. اس کیس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی گرفتاری کتنی ضروری ہے؟ دیکھیں, میں تو مینڈیٹ تو نیب کے پاس ہے, ٹھیک ہے, نیب نے ان کو انکوائری کے لیے بلایا ہے. اگر نیب اس میں کنونس نہیں ہوتی تو دے کین اریسٹ دم, ٹھیک ہے. اریسٹ پھر اس کے بعد انویسٹیگیشن سٹیج آتی ہے نا. علیم خان اسی طرح اریسٹ ہوئے, اسی طرح شہباز شریف اریسٹ ہوئے. تو نیب اگر اس بات کو سیریس لے رہی ہے, اور نیب کو اس بات کا دیکھیں نا, ہو یہ رہا ہے کہ نیب کو ابھی اپنی کریڈیبلٹی کو بھی دیکھنا ہے. شہباز شریف کو جب اریسٹ کیا گیا تو کتنے بلند و باغ دعوے کیے گئے اور وہ کیس ختم ہو گئے. نیب کو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ دے نیڈ ٹو ڈو دیئر ہوم ورک. ابھی تک ان کو پتہ چل جانا چاہیے کہ کون سی چیز انہوں نے عدالت میں پیش کرنی ہے اور کون سی چیز وہ عدالت میں ثابت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پروسیکیوشن ثابت کر سکتے ہیں. علینا پیش کرنے کے لیے آپ ٹنز آف ڈاکومنٹس کرا سکتے ہیں. عدالت کا مذاق نہ اڑائیں, ادارے اپنا مذاق خود بھی نہ اڑائیں. اگر انہوں نے یہ بلیو کریں, دیکھیں نا ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ ہیڈ لائنز کریٹ کرنے کے لیے کسی کو اریسٹ کر رہے ہیں. بالکل, ڈو یور ہوم ورک. آپ یہ چیک کریں کہ کسی سے پوچھیں, نیب سے پوچھیں کہ کتنے % پروسیکیوشن آپ کی کامیاب ہو رہی ہے, کتنے % کیسز میں نیب اٹ سیلف ڈیلے کر رہا ہے. تو یہ ہمارے میڈیا کا, عوام کا یہ بھی حق بنتا ہے کہ آؤٹ سورس کر سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نیب کے پاس اس وقت ایک آپشن ہے کہ وہ آؤٹ سورس کر سکتی ہے ٹیم کو, تاکہ جو انویسٹیگیشن ہے یا جو پروسیکیوشن ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے. آپ اس کو, پروسیکیوشن دنیا کے کسی حصے میں پرائیویٹ نہیں ہو سکتی, وہ اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہے. ٹھیک, صحیح. میں جیسا پہلے کہہ رہا تھا, انویسٹیگیشن کریں, پوری دنیا کو بلا لیں. انویسٹیگیشن کرنا ایک اور چیز ہے, اس کو عدالت میں ثابت کرنا کچھ اور چیز ہے. ٹھیک ہے, نیب کی ایکسائٹمنٹ انویسٹیگیشن کی حد تک ہوتی ہے. تو ابھی تک ان کو یہ باور ہو جانا چاہیے کہ جو انویسٹیگیشن وہ کر رہے تھے اس کو عدالت میں پیش کریں گے تو عدالت اس کو ایڈمٹ کرے گی یا نہیں کرے گی. اب یہ بڑا سوال ہے نا, ہمارے ملک میں یہ ایشو چل رہا ہے کہ ہم ہیڈ لائنز کریٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جذباتی فیصلہ کر لیتے ہیں جس کو عدالت میں. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ شعیب صاحب, بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر لوگ ڈسکشن بھی کرتے ہیں, ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے. میں, رانا صاحب اور سمیع صاحب اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ نیب کو اس طرح کی فیسلٹیز نہیں دی جا رہی. جو ریاست کا کام ہے انہیں فیسلٹیز دینا, ان کے فنڈز کا ایشو ہو, ان کی ٹیم کا ایشو ہو یا کوئی بھی ایشو ہو. آپ نہیں مانتے کہ یہ چیز بہت ضروری ہے؟ نیب ایک ایسا ادارہ ہے انویسٹیگیشن کا جس کے پاس شارٹیج آف منی ہے ہی نہیں. اس کو چھوڑ دیں, نو کوسچن آسک. نیب آپ کا سب سے زیادہ رچ انویسٹیگیشن ادارہ ہے, ٹھیک ہے, اس پہ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. They do not have any shortage of money. They do not have any shortage of access. اگر سپریم کورٹ آپ کو کہتی ہے یار JIT بن رہی ہے, تمہیں گورنمنٹ خرچہ دے گی, ان کو پروٹیکشن دے گی, go and investigate the matter. ٹھیک ہے, تو نیب کو انویسٹیگیشن کیا تھا. میرا ایشو کیا چل رہا ہے, ایز اے لوئر بات کر رہا ہوں, اور یار انویسٹیگیشن تو کر رہے ہو, اس انویسٹیگیشن کو عدالت میں ثابت تو کرو نا, لنک کرو. مجھے اور آپ کو بتا دیں, بات یہ ہوتی ہے کہ جب انویسٹیگیشن, جب عدالت میں جاتے ہیں, پروسیکیوشن ہوتی ہے, تو جو دوسری طرف سے وکیل ہوتے ہیں وہ کبھی خواجہ حارث ہوتے ہیں, اعتزاز حسن صاحب ہوتے ہیں, بڑے بڑے وکیل ہوتے ہیں, سینئر وکیل ہوتے ہیں, اور یہاں سے ہم دیکھتے ہیں ایسے وکیل ہوتے ہیں جن کا اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں ہوتا. یہ ہم جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پہ یہ ڈسکس ہوا. آپ اس چیز پہ اتفاق کرتے ہیں؟ میں اس پہ تو دیکھیں, دنیا کا بہترین وکیل بھی اگر پروسیکیوشن یہ کیس اس کا مضبوط ہو نا, کیس اس کا مضبوط ہو, ہمیں روز مار پڑتی ہے کورٹس میں, بڑی ہم انگریزی جھاڑتے ہیں, وہ کہتے ہیں شٹ اپ یور کیس از ڈسمسڈ. یہ ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ کس کو ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور کس حد تک ڈیفینڈ کر رہے ہیں.
یہ کوئی بہت ہی رانا صاحب چھوٹے لیول پہ اور اوبیس لیول پہ یہ بات کی جاتی ہے کہ ادھر سے ٹاپ لوئرز آ جاتے ہیں. میں اپنا کام خود نہیں کر رہا, مجھے یہ بتانا ہے, یہ انویسٹیگیشن میں نے کی, اس میں مجھے یہ لنک نظر آیا اور یہ ایویڈنس ہے. کورٹ از دیئر ٹو ایڈمٹ دیٹ. ٹھیک ہے, جب میں وہ کیا رہا ہے کہ میں پیور ایکسائٹمنٹ میں انویسٹیگیشن کری جا رہا ہوں, اس میں اسمپشن کر رہا ہوں. شعیب صاحب نے جو بات کی ہے, دیکھیں یہ پچھلے دنوں دیکھیں نیب کو کچھ مسائل جو ہیں وہ ایسے رہے ہیں کہ ان کے فنڈز ریلیز نہیں ہو رہے تھے, اور وہ رقم بھی جو انہوں نے ایون ریکور کی ہوئی تھی اس میں سے بھی ان کو نہیں دیے جا رہے تھے. کچھ پیسے ان کو ملتے ہیں نا, وہ اپنا یہ ہے کہ نیب کو ہمیں مزید مضبوط بنانا چاہیے. جو بیرسٹر صاحب نے بات کی وہ بالکل صحیح ہے کہ انویسٹیگیشن کا معیار, نیب جو ہے وہ آلریڈی بہت مضبوط ہے, اسے ضرورت نہیں ہے. نہیں, میں جس حوالے مضبوطی یہ ہے کہ ان کی انویسٹیگیشن جو ہے نا وہ بہت سالڈ ہو, وہ اتنی اہم ہو, مضبوط کہ عدالت میں, میری بات تو سنیں نا, بات سن لینا. سالڈ کیوں نہیں ہے؟ سالڈ اس لیے نہیں ہے کہ 10 سال تک نیب کو جس طریقے سے آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نے استعمال کیا, وہاں کیسے کیسے لوگ, اب سارے لوگ تو نہیں وہ چلے گئے قمر زمان چودھری صاحب کے جانے کے ساتھ, بہت سارے لوگ نیب میں بیٹھے ہیں ابھی بھی ان کے جو قمر زمان چودھری صاحب کے زمانے کے ہیں. موجودہ چیئرمین نیب جو ہیں جسٹس جاوید اقبال, یہ جب سے آئے ہیں یہ اپنے تئیں پوری کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی یہ دیکھیں نا, یہ حدیبیہ مل کا کیس آپ کے سامنے مثال نہیں ہے نیب کی. وہ چیئرمین قمر زمان نے نہیں اس کے خلاف اپیل کی, اس کو انہوں نے جان بوجھ کر ایسا کیا. اس پر میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ چیئرمین نیب کو چاہیے کہ وہ اس بات پر نیب کے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں جنہوں نے حدیبیہ پیپر مل کا کے خلاف کیس میں اپیل فائل نہیں ہونے دی. اس میں سابق چیئرمین قمر زمان چودھری صاحب بھی ہیں اور باقی لوگ جو ان کے ساتھ تھے اس وقت وہ بھی ہیں. چیئرمین نیب کو یہ کیس بھی ٹیک اپ کرنا چاہیے. دیکھیں دو باتیں ہیں, میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ نیب کو ایز اے انسٹیٹیوشن کام کر رہے ہیں, لیکن میری ذاتی رائے یہ ہوتی ہے علینا کہ کبھی کبھی انویسٹیگیشن کے دوران آپ کے دماغ میں اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ وی ہیو ڈن دس انویسٹیگیشن, اس کی اسمپشن کی بیسس پہ ہم ایک بندے کو دوسری چیز سے کنیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک, بٹ نیب کا انویسٹیگیشن کا ادارے کے دماغ میں یہ ہر وقت رہنا چاہیے کہ یہ انویسٹیگیشن میں نے ہیڈ لائنز کے لیے نہیں کی اور اسمپشن کی بیس پہ نہیں کی. میں اور آپ تو کچھ بھی اسمپشن کر سکتے ہیں نا. ان کے دماغ میں یہ ہونا چاہیے whether I can prove this before the court. سب کیا ہیڈ لائنز, مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بات کی, بیکاز جب میں تو اخباری ہوں یا ٹی وی شوز دیکھتی ہوں ہر بندہ تنقید کر رہا ہوتا ہے, کوئی بڑے آپ بندوں کو پکڑتے نہیں, یہ کہہ رہا ہوتا ہے, اس طرح کی باتیں کر رہا کیا ہوتا ہے. جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے, ابھی اس نے بنائی ہے, جے آئی ٹی ریفرنس بنایا نہیں ہے, میرے اور تمہارے پاس رپورٹ آ گئی, نیب نے کہا جی زبردست جے آئی ٹی نے انویسٹیگیشن کی ہے, اس بندے کو اس سے لنک کر دیا. جے آئی ٹی کی رپورٹ رانا صاحب آپ کے پاس اگر وہ 24 دسمبر کو پیش ہوئی تھی لاہور رجسٹری میں, ٹھیک ہے جی, رات کو آپ کو مل گئی تھی, حالانکہ پریزنٹیشن 24 دسمبر کو کورٹ میں ہوئی تھی. آئی واز دیئر, سمی ابراہیم بھائی صاحب بھی تھے. رات کو جے آئی ٹی حضور, اور ریفرنس ابھی تک اس کیس کا فائل نہیں ہوا, اور رپورٹ تمہارے پاس چل گئی, آپ نے لوگوں کو کنوکٹ بھی کر دیا, جیلوں میں بھی ڈال دیا, اور کیس ابھی شروع نہیں ہوا. میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ انویسٹیگیشن ہو تو اس کو اس تئی تک استعمال کرنا چاہیے کہ اس کو عدالت میں لے جا کے پبلسٹی نہ کریں, پبلسائز نہ کریں. علینا یہ میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ دس واز سبمٹڈ بیفور دا سپریم کورٹ آن 24 دسمبر. ٹھیک ہے, اس کا ریفرنس ابھی نہیں فائل ہوا. جی رانا صاحب, سر میں آپ کو گزارش کروں, دیکھیں ہمارے میڈیا کے دوست جو ہیں نا وہ بھی کر دیتے ہیں, یہ جو رپورٹ ہے نا وہ کسی کے پاس بھی نہیں تھی. وہ یہ تھا کہ کسی کا کسی سے تعلق ہے, اس نے اس کو بتا دیا کہ جی اس رپورٹ میں یہ ہے, کسی کا مجھ سے تعلق ہے, اس نے بات کر دی. باقی جو ایسا کوئی بندہ کہتا نا جی کہ اس کے پاس پوری رپورٹ موجود تھی, رپورٹ اس کے پاس موجود نہیں تھی. ہمارے میڈیا کے دوستوں نے رپورٹ میں جو چیزیں بتائیں, جب رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش ہوئی تو اس میں سے بہت ساری چیزیں اس میں نہیں تھیں, اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو وہ بتا نہیں سکے تھے, وہ اس میں تھیں. تو یہ چونکہ ہم سارے لوگ, میڈیا کا کام ہی ہر وقت کھوج میں لگے رہنا ہوتا ہے, تو وہ اسی معاشرے کا حصہ ہے. افسوسناک واقعہ ہوا ہے وہ بریگیڈیئر صاحب والا, اس حوالے سے بھی ایک خط آیا, ابھی اس خط کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, جو سوسائڈل نوٹ ہے ان کا, تو اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ بہت ہیراسمنٹ کی جا رہی ہے نیب کی جانب سے. ڈو یو اگری؟ میں اس پہ رانا صاحب آپ کی اجازت سے, جی, سندھ میں 1-2 کیسز میں کچھ ڈیفینڈنٹس کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. نیب کی گاڑی آتی ہے, ادھر سے ملزمان کو اتارا جاتا ہے,
اور ان کو اورنج کلر کی جیکٹس پہنائی جاتی ہیں. ٹھیک. جس طرح آپ کے سی ڈی اے کے لوگ نہیں ہوتے, سی ڈی اے کے یا گوانتانامو وہ کیوبا والے, ٹھیک ہے جی, وہ ان کو پہنائی جاتی ہے. نیب کوٹ نمبر 1, نیب کوٹ نمبر 2 میں 8 کیس لگے ہوتے ہیں, 200 بندے ہوتے ہیں وہاں. جو ایکیوز ہوتے ہیں رانا صاحب 20 سے 25 ہوتے ہیں, ان کو وہ جیکٹس پہنائی جاتی ہے. دور سے نظر آ جاتا ہے کہ جناب یہ میرا اپنا ذاتی رائے میں, میری اپنی ذاتی رائے میں, اور یہ میری اپنی بات کر رہا ہوں, دنیا میں ہر فنڈامنٹل رائٹ جو ہے نا وہ کوالیفائڈ ہے. فنڈامنٹل رائٹ ٹو لائف پرووائڈیڈ آئی ہیو ناٹ کلڈ سم ون, اس کی ایک سبجیکٹ ٹو سم تھنگ ہوتی ہے. جو ڈگنیٹی کا رائٹ ہے نا وہ ایبسولوٹ ہے. میں دنیا کا گندرا تین بندہ ہوں نا, آپ مجھے پروسیکیوٹ کریں, مجھے میری ڈگنیٹی کو ٹچ نہ کریں. لیکن رانا صاحب یہاں پہ بہت سی انٹرنیشنلی ہم کیسز دیکھتے ہیں جس میں صدر کو, وزیر اعظم کو ہتھ کڑیاں لگی ہوتی ہیں اور اسی طریقے سے لے کر جاتے ہیں. اور یہاں پر کیا ہمارا جو لا ہے وہ اس چیز کو ایکسپلین کرتا ہے کہ بھئی اس طرح جو ایکیوزڈ ہے اس کے ساتھ آپ نے ایسے ٹریٹ نہیں کرنا؟ بات سنیں, ایکیوزڈ خواہ وہ سابق صدر ہو, سابق وزیر اعظم ہو یا عام آدمی ہو, وہ آئین کہتا ہے کہ سب کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے. میری بات تو سن لینا, وہی جو بات بیرسٹر صاحب نے ابھی کی ہے, بات یہ ہے کہ یہ کسی کو اسپیشل لباس پہنانے کا جب تک وہ قیدی نہ بن جائے, میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بالکل ڈگنیٹی کا, عام آدمی کی کا بھی اسی طرح خیال رکھا جانا چاہیے جیسے نواز شریف صاحب کی ڈگنیٹی کا خیال رکھا جاتا ہے, جیسے آصف زرداری صاحب کی عزت و وقار کا خیال رکھا جاتا ہے. جو عام ملزمان ہیں ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہونا چاہیے, اور کسی کو بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ چونکہ اس کو یہ لباس پہنا دو, یہ کر لو, یہ چیز مناسب نہیں ہے کسی طرح بھی. تو بات علینا سیدھی ہے کہ اگر آپ نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے, رول آف لا یہ ہے, کیا رول آف لا یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی ہسپتال ایسا نہیں ہے جہاں میاں نواز شریف کا علاج ہو سکے؟ یعنی آپ کیا میسج دے رہے ہیں دنیا کو؟ وہ ینگ ڈاکٹرز نے بھی پریس کانفرنس کی لاہور میں, پی ٹی آئی نے بھی کہا آپ یہ ڈاکٹروں کی توہین کر رہے ہیں. اتنے قابل ڈاکٹر امراض قلب کے ماہرین پاکستان میں موجود ہیں جو دنیا کے بہترین معالج ہیں. اب نواز شریف صاحب کا سارا یہ جو بیماری کا چکر ہے یہ کس لیے چلایا جا رہا ہے؟ مجھے پھر وہ یاد آ جاتا ہے جب اگر وہ اسپتال چلے جائیں, رانا صاحب اسپتال چلے جائیں تو یہ جو سپریم کورٹ کی بیل اپلیکیشن یہ انفرکچس ہو جاتی ہے. اس بیل اپلیکیشن سے پہلے وہ اسپتال نہیں جا سکتے. دس از اے ٹیکٹیکل موو, بالکل صحیح, وہ کسی جگہ نہیں جا سکتے. دوسرا ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں, پرانی بات ہے, 97-98 میں آئی واز ورکنگ ود عبدالحفیظ پیزادہ رانا صاحب. تو زرداری صاحب کو لایا کرتے تھے پنڈی ہائی کورٹ میں. اس وقت سیف الرحمان صاحب نیب کے چیئرمین ہوا کرتے تھے. زرداری صاحب نے وائٹ شلوار قمیض پہنا ہونا اور بختر بند گاڑی میں ان کو کوئی نہ کہیں ایسی قدغن لگائی جاتی تھی کہ ان کے کپڑوں پہ پتہ چلے کہ ڈی مورلائز کرنے کا. آئی ایم ناٹ, میں تو ایک وکیل ہوں نا, آئی ہیو سین دس ود مائی اون آئیز, کہ یہ ٹریڈیشن ہمارے اندر کہ نیب کا کام ہے اکاؤنٹیبلٹی کرنا. آپ لوگوں کو کنوکٹ کرو, ان سے مال لو جو انہوں نے عوام سے لوٹا ہوا ہے. بلاول بھٹو جو کہہ رہے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ والی بات, وہ تو نواز شریف کے نیب کی بات کر رہے ہیں نا بیرسٹر صاحب. میں صرف ایک سوال کر رہی ہوں نا سر, ایک سوال تو ہے, بلاول بھٹو نے سوال کیا ہے نا, اس کا تو ایک سوال ہے. وہ کون کروا رہا تھا؟ اس کے تایا جان اس کے ابا کے ساتھ کروا رہے تھے یہ سارا کچھ. ایسا ہی ہے نواز شریف صاحب, وہ اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور زرداری صاحب کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا. تو اب یہی سوچتے ہیں نا پیپلز پارٹی والے اور نون لیگ والے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرائی جا رہی ہے. نہیں ہو رہی ہے. ابھی سچویشن کیا ہے, ابھی سچویشن کیا ہے, کتنے دنوں سے فریال تاپرول اور آصف علی زرداری پیش ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, پروٹوکول کے ساتھ جاتے ہیں, پھولوں کی پتیاں نشاور ہوتی ہیں, گوز ٹو دا کورٹ, 10 منٹ بعد باہر آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اگر یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ پولیٹیکل اس چیز کو پولیٹیسائز کرنے کے بعد آپ کے اوپر سے مدعا اٹھ جائے گا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. یس یو آر انٹائٹلڈ ٹو یور ڈگنیٹی, ٹھیک ہے, ایز اے ایکیوزڈ, ٹھیک ہے. یہ میں اس پہ بلیو ہی نہیں کرتا. نواز شریف کو آپ نے میڈیکل کیئر دینی ہے, میڈیکل آپ نے کیئر دینی ہے, ہم روز اپلائی کرتے ہیں. ایکیوز یہاں سے اریسٹ ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں طبیعت خراب ہے آپ اس کو پیمز لے جائیں, ہم لے جاتے ہیں. دوسری بات یہ تعلق ہے کہ نیب کے اندر یہ ایلیمنٹ, ٹھیک, لیکن آج کسی بریگیڈیئر صاحب نے خودکشی کی ہے, ہاں بالکل, ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ہی واز پارٹ آف دا نیب, ہی واز پارٹ آف دا نیب, ٹھیک. آپ رانا صاحب, ایم آئی رائٹ؟ ٹھیک, مختصر اب اس کیجئے میں گا. مقصد یہ ہے کہ آپ نے
لوگوں کی ڈگنیٹی کا خیال رکھنا ہے. یو آر انٹائٹلڈ ٹو پروسیکیوٹ دیم, یو آر انٹائٹلڈ ٹو پٹ دیم بیہائنڈ دا بارز. ٹھیک ہے, لیکن ڈگنیٹی کے ساتھ. بہت بہت شکریہ شعیب صاحب آپ کا بھی اور رانا صاحب آپ کا بھی. آج ایک اور ایشو تھی کہ ہم اسے ہائی لائٹ کریں. مولانا فضل الرحمان نے ملنا تھا نواز شریف صاحب سے, لیکن کسی وجوہات کی وجہ سے وہ نہیں مل سکے. آخر وہ کیا وجہ تھی یہ بھی جاننے کی کوشش کرنی تھی آج کے اس پروگرام میں, لیکن پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.